जख्म लगाए थे तो हम अपने आप को भी जख्म लगाए, तो मेरे भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है, फिर इस तरीके से करना शुरू करें। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है, क्या शियों का मातम करना जायज़ है या नाजायज़। कुछ लोग कहते हैं कि शियों का मातम करना जायज़ है, जबकि उलमाए इकराम कहते हैं कि शियों का मातम करना नाजायज़ है। तो इस मसले की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, कि इनका क्या मौक़िफ़ है। बाकी ये जो अहले तशय्यो में बिदतें हैं, ये झूले निकालना, जुलजना और ये जनाब पंजा और ये डोलियां और अजीब व गरीब किस्म की खुराफात जो आई हुई हैं, मातम वगैरह भी है जी, मातम, कोयलों पर मातम, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो कहते हैं कि जी वो चूंकि वो गर्म सहराब पे थे, हम उसके साथ एनालॉजी बनाते हैं। अगर ये कहते हैं कि हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं मोहब्बत में कि जी उनको जख्म लगाए थे तो हम अपने आप को भी जख्म लगाएं, तो मेरे भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है, फिर इस तरीके से करना शुरू करें। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बिल्कुल बदनामी हुई है। और बल्कि एक अहले तशय्यो आलिम थे, उन्होंने टीवी पे मैं प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब हमारे मुसलमान अपनी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, बैंकों को जलाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, तो गैर मुस्लिम क्या सोचते होंगे कि ये मुसलमान है। आप जब 10 मुहर्रम के ऊपर अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं, उस वक्त वो क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मौक़िफ़ जान लिया है। अब आएँ सैयद अमीनुल कादरी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो मातम के बारे में क्या फरमाते हैं और इस मसले पर उनकी क्या राय है। सुन्नी मातम कर रहा है, सुन्नी मातम कर रहा है। सुन्नियों, क्यों मातम कर रहे हो अहले बैत की मोहब्बत में? एक सलाम है तुझे, लेकिन एक बात मुझे बताना पड़ेगा। मैं भी मातम करूंगा, उलमा तवज्जो चाहिए, मैं भी करूंगा मातम आपके साथ। एक शर्त है, हमसे ज्यादा जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे उनका मातम बता दो, मैं भी। जलसे बंद, मातम की महफिलें शुरू। अहले बैत से मोहब्बत कौन ज्यादा करता था? गौसे आजम, गरीब नवाज। एक दिन का नहीं, 1 मिनट का उनका मातम बता दे, मैं भी करूंगा। और अगर नहीं बता सकता तो पता चला कि मातम करना ये गौसे आजम वाली सुन्नियत नहीं है, मातम करना ये गरीब नवाज वाली सुन्नियत नहीं है। वरना बता दो, इसलिए कि मैं तो सैयदों की बात कर रहा हूं। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और सैयद अमीनुल कादरी का मौक़िफ़ जान चुके हैं। अब आए तारिक मसूद का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो मातम के बारे में क्या फरमाते हैं और इस मसले पर उनकी क्या राय है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे। रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। आप सैयद अमीनुल कादरी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और तारिक मसूद का मौक़िफ़ जान चुके हैं। अब आए अल्लामा ज़हीद महमूद साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो मातम के बारे में क्या फरमाते हैं और इस मसले पर उनकी क्या राय है। हसनैन करीमैन के नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लातमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। फरमाया, उस शख्स का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जो अपने रुखसार पीटे, अपने गिरेबान को चाक करे और ज़माना जाहलियत की तरह बयान करे। लिहाजा हसनैन करीमैन के नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखें और किसी जाहिलाना अमल की वजह से इसमें दरार पैदा न करें। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और सैयद अमीनुल कादरी का मौक़िफ़ जान चुके हैं। अब आए तारिक मसूद का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो मातम के बारे में क्या फरमाते हैं और इस मसले पर उनकी क्या राय है। हम इमाम हुसैन के नाम पर रो भी लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर मातम भी कर लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर भी खा लेते हैं, लेकिन कोई काम जो इमाम हुसैन ने किया वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی. وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی، دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو. آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو. امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے. یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ. حسینی بنو، پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو. اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو، معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ، اطاعت نہ کرو اس کی طاغوت کی. ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو. آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے، وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، دہشت گردوں کا ساتھی ہے، قاتلین کا حامی ہے، شہید سلیمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے. ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو؟ امام حسین اگر ذاکروں سے نہ سنا ہوتا، تاجروں سے نہ سنا ہوتا، حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے. یزید جیسے تو موجود ہیں، حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے طاغوتوں اور یزیدوں کو کہیں لا ابایع، میں بیعت نہیں کرتا، میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، میں ان کے سامنے نہیں جھکتا. یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ سید امین القادری، انجینئر محمد علی مرزا اور طارق مسعود کا موقف جان چکے ہیں. اب آئیں علامہ زہید محمود صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ماتم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور اس مسئلے پر ان کی کیا رائے ہیں. کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں. کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. میں سب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا؟ دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ وائی سو مینی ریلیجنس؟ اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ، پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی. سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ
کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. So this life is a test for the hereafter. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا, پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے, اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبلز have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال,
اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا. جیسا میں نے کہا نا، کائی کے لیے؟ فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات؟ جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے. کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں، مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں، قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل، وید، قرآن میں، وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی بت ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو، کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8، بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے، 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو. اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا، اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو.